मोमिनों को मुश्किलात और मसाइब के मुकाबले के लिए सब्र और नमाज अदा करने का हुक्म दिया कि सब्र करना चाहिए और नमाज अदा करनी चाहिए। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला मुसीबतों को बर्दाश्त करने की हिम्मत और ताकत अता फ़रमा देते हैं। ये नमाज से मदद तलब करो। नमाज से मदद तलब करने का मतलब ये नहीं है कि नमाज को कहना है कि मेरी मुश्किल कुशाई कर दे, बल्कि नमाज पढ़नी है अल्लाह के लिए और अल्लाह ने तकलीफ़ को दूर करना है। तो नमाज ज़रिया है अल्लाह तबारक व ताला की मदद के नुज़ूल का। इसी तरह सब्र करना ये भी मुश्किलात को बर्दाश्त करने की इंसान के अंदर हिम्मत पैदा कर देता है। सब्र आप जानते हैं, शिकवा करने से रुक जाना, अल्लाह की शिकायत लोगों को ना लगाना। इंसान को परेशानी आती है तो इंसान लोगों के पास शिकवा करता है, तो ये बेसब्री का मुजाहरा है। कहा सब्र कीजिए, अल्लाह ताला का शिकवा ना कीजिए कि अल्लाह ने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। सब्र जो है वो 3 किस्म का होता है। अस्सब्रु अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत करने पर सब्र करना। जैसे तरावी पढ़ी जाती है तो इंसान थक जाता है, लेकिन अल्लाह की इताअत के लिए ये थकावट बर्दाश्त करता है, इसे सब्र कहते हैं। अस्सब्रु अन मासियतिल्लाह, दूसरा सब्र अल्लाह की नाफरमानी से रुक जाने पर होता है। बसा औकात गुनाह इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन इंसान गुनाह से बचने की कोशिश करता है और मुशक्क़त बर्दाश्त करता है, इसे भी सब्र कहा जाता है। और तीसरा सब्र है अस्सब्रु अला अक़दारिल्लाह, अल्लाह की तकदीर पे सब्र करना। आसमान से कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो अल्लाह का फ़ैसला समझकर जो है वो इंसान राज़ी हो जाता है कि मैं अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी हूँ, कोई बात नहीं। आगे ज़िक्र किया कि वो सब्र क्या होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान कहता है हम सारे के सारे अल्लाह ही की मलकियत हैं, ये चीज़ चली गई तो कोई मसला नहीं है, हम भी अनकरीब अल्लाह के पास जो है वो जाने वाले हैं। जब ये इंसान कहता है तो अल्लाह तबारक व ताला इंसान की मुशक्क़त को, मुसीबत को और आफत को दूर कर देता है। और फिर इसके साथ कहा कि लोगों आजमाइश तो ज़रूर होनी है, कभी डर आएगा, कभी जो है वो जान की कमी आएगी, कभी जो है वो फलों की कमी आएगी, कभी अंगूरी और अनाज की कमी आएगी, कभी औलाद की कमी आएगी। लेकिन जो इंसान इन मुसीबतों के ऊपर सब्र कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ उनके लिए बहुत सारी मेहरबानियाँ हैं और बहुत सारी रहमतें हैं, और अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ यही लोग जो है वो हिदायत याफ्ता हैं। और फिर उसके बाद कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात, लोगों मुर्दों को, शुहदा को मुर्दा न कहो, शुहदा को मुर्दा न कहो। इसका ये मतलब नहीं है कि शुहदा मुश्किल कुशा है। कब्रिस्तान के अंदर जाकर जो है वो कुछ शहीदों की कब्र होती है। मदीना शरीफ में मुझे ड्यूटी करने का मौका मिला शुहदाए उहद की कब्रों पर। वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे तो कुछ लोग बाहर के मुल्कों से आए, तो वो कहने लगे ये शुहदा जिंदा हैं, इनसे हमें दुआ करने दीजिए, ये हमारी मुश्किल कुशाई करते हैं। कहा नहीं, ऐसा नहीं। कुरान मजीद ने ये बात ज़रूर कही है कि शुहदा को मुर्दा न कहो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुश्किल कुशाई करते हैं और वो ज़िंदा हैं और हमारी बातें सुनते हैं और हमारी तकलीफ़ों को दूर करते हैं, ऐसा नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैंने पीछे भी कई दफ़ा जिक्र किया है कि हर इंसान मरने के बाद ज़िंदा होता है, हर इंसान। लेकिन वो ज़िंदगी कौन सी है? आलम बरज़ख की। काफिर भी जिंदा है, मोमिन भी जिंदा है, अंबिया भी जिंदा हैं, सुलहा भी जिंदा हैं, शुहदा भी जिंदा हैं। लेकिन हर एक की जिंदगी में बड़ा फर्क है, हर एक की जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क है। काफिरों को सजा मिल रही है, उनको जहन्नम की गर्म हवा आ रही है, बदबू आ रही है। काफिर को फरिश्ते जो है वो बसा औकात उनके माथे पे हथौड़े मार रहे हैं। मोमिन को जन्नत की खिड़कियां खुली हुई हैं, जन्नत का बिस्तर बिछा दिया गया है, जन्नत की ठंडी हवाएं आ रही हैं। और अंबिया की जिंदगी सबसे आला दर्जे की, शुहदा की जिंदगी अंबिया की जिंदगी से कम दर्जे की है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शुहदा का नाम लिया, किस वजह से? उनकी अहमियत के पेश नज़र। लोग कहते हैं कि जी तो चाहता है कि मैं भी मैदान जिहाद में जाऊं, लेकिन सुना है कि जालिम जो है वो जान से मार देते हैं। वहाँ जान चली जाती है तो लोग कहते हैं कि ये मर गया, वो क्या करना जिहाद करके, वहाँ तो मर जाओगे। अल्लाह ताला ने कहा उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं।
کافروں کی بنسبت ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، پرندے کی شکل میں ان کی روح ہے، وہ جنت میں جو ہے وہ گھومتی پھرتی ہے۔ لوگوں ان کو مردہ نہ کہو کہ وہ مر گئے، یہ کافر مر گئے، مردود، یہ ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کو رزق کچھ نہیں ملے گا بلکہ سزا جو ہے وہ ملے گی۔ لیکن شہداء ان کو جو ہے وہ زندگی ہے عالم برزخ کی اعلیٰ درجے کی۔ انبیاء کی زندگی اس سے کہیں خوبصورت ہے، لیکن وہ ساری کی ساری زندگی کیا ہے؟ عالم برزخ کی۔ ان لوگوں کو دنیا کی کوئی خبر نہیں اور دنیا والوں کو ان کی کوئی خبر نہیں۔ ہم یہاں سے بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ وہاں پہ نعمتیں لے رہے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں کوئی شعور نہیں، تمہیں یہ پتہ نہیں۔ تو یہ اہمیت کے پیش نظر اللہ نے ان کو زندہ کہا ہے، وگرنہ تو ہر انسان زندہ ہے۔ اس کی مثال میں نے یہ بھی ذکر کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، اگر کلاس میں ایک طالب علم خوبصورت ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، حاضری مکمل کرتا ہے، تو استاذ یا انتظامیہ مدرسے کی، ادارے کی کیا کہتی ہے؟ لوگوں کسی نے طالب علم دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، یہ ہے طالب علم۔ کیا اس کا مطلب باقی 800 900 طالب علم ان سے طالب علم کوئی بھی نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا طالب علم، جو اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اس کا نام لے دیا جاتا ہے، باقی کی نفی نہیں کی جاتی۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی کہا گیا ہے کہ لوگوں باقی بھی زندہ ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی زندگی جو ہے وہ شہداء کے پاس ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس دنیا والی زندگی موجود ہے اور جس طرح مرضی ان کو پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ذکر کیا ہے کہ لوگوں صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی دو نشانیاں، پہاڑیاں ہیں جہاں پہ جا کر سعی کی جاتی ہے۔ فمن حج البیت واعتمر، جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کا خوب طواف کرے، بہت زیادہ طواف کرے۔ کوئی گناہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ حج میں اور عمرے میں صفا اور مروہ کی سعی کرنا فرض ہے۔ ان اللہ کتب علیکم السعی فسعوا، لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر جو ہے وہ سعی کو فرض کر دیا ہے، اسے ادا کرو، یہ سعی فرض ہے۔ لیکن یہاں پہ کہا کوئی حرج نہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کر لو تو جائز ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ کہا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے، دو زمانہ جاہلیت میں معاملے تھے جن کی وجہ سے یہاں پہ عدم حرج کا ذکر کیا گیا۔ ایک معاملہ تو یہ تھا، صفا اور مروہ پہاڑی کے اوپر اصاف اور نائلہ دو بت رکھ کر لوگ ان کا طواف کرتے تھے۔ جب اسلام آ گیا تو اسلام نے آ کر بت ختم کر دیے اور کہا سعی کرو۔ لوگوں کے دل میں خیال آیا یہاں تو بتوں کی عبادت ہوتی تھی، لہٰذا یہاں پہ عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کرو، وہ بتوں کا معاملہ ختم ہو گیا، اب تمہارے اوپر وہ بتوں والے معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ معاملہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اسی طرح مشرکین کا ایک گروہ ایسا تھا جو زمانہ جاہلیت میں بھی صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا تھا، وہ اصاف اور نائلہ جو بت تھے ان سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ منات سے محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے مشلل پہاڑی ایک تھی مکہ میں، اس پہاڑی پہ منات نامی بت لگا رکھا تھا، تو اس کا جا کے طواف کرتے تھے، اس کا تلبیہ پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی ان کا عقیدہ اور نظریہ غلط ہے، جاؤ صفا اور مروہ کی جو ہے وہ پہاڑی کی سعی کرو، اس پہاڑی کے اوپر سعی کرنے میں تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو کوئی جو ہے وہ نفلی عبادت کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ پھر کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، وہ لوگ جو ہم نے واضح نشانیاں اور ہدایت اتاری ہے اس میں سے کچھ چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب کے اندر۔ کتاب سے مراد تورات ہے۔ یہودی اپنی تورات کے اندر بہت ساری خیر کی باتیں اور دین کی باتیں چھپا لیتے تھے اور لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، تو کہا جو لوگ چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللائنون، اور ان کے اوپر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم میں سے چھپانا جو ہے وہ جائز نہیں۔ ہماری شریعت میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ جس سے کسی علم کا کوئی سوال کیا گیا پھر اس نے اس کو چھپا لیا، قیامت کے دن اس کو جو ہے وہ آگ کی لگام جو ہے وہ پہنائی جائے گی۔ تو علم چھپانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو غلط جگہ پہ استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں۔ بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں عام لوگوں کی پہنچ سے وہ دور ہوتے ہیں، عام لوگوں کو وہ مسئلے نہیں بتانے چاہیے، یہ علم کا چھپانا نہیں ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں سارے مسئلے عام لوگوں کو بھی بتاؤ، نہیں اللہ کے بندو، لوگوں کی پہنچ سے وہ بہت دور ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئیں گے، وہ بسا اوقات دین سے متنفر ہو جائیں گے۔ ان کو دین سے جڑے رہنے کے لیے، رکھنے کے لیے ان کو ایسے مسائل نہ بتلائے جائیں تو یہ علم کو چھپانا نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی لڑائیوں کو بیان کرنا، یزید کا معاملہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اس کو جو ہے وہ چھیڑ دینا اور اس کے اندر خوب بحثیں کرنا، اللہ کے بندو، لوگ جو ہے وہ بسا اوقات شکوک و شبہات میں پڑ گئے اور بات کو نہ سمجھ سکے تو وہ متنفر ہو جائیں گے اور دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور غلط راستے کو اختیار کر لیں گے۔ ایسے مسائل نہ بیان کرو جو ان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں موجود ہے۔ اگر حدیث میں یہ حکم ہے کہ علم چھپانا نہیں چاہیے، حدیث میں یہ حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ جا کر میں لوگوں کو بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا اللہ نہیں، ابھی نہیں دینا۔ فیتقلوا، وہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، بس لا الہ پڑھ لو، بس جان چھوٹ گئی، اور کچھ بھی عمل نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو ہریرہ کو منع کیا کہ یہ علم کی بات جو ہے وہ لوگوں کو نہ بتلاؤ، وہ سمجھ نہیں پائیں گے اور غلط راستہ اختیار کر لیں گے۔ حضرت علی کا بھی قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدثوا الناس بما یعرفون، لوگوں کو ایسی باتیں بتلاؤ جو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، تم کیا چاہتے ہو؟ ایسے مشکل مسئلے بتلا کر اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کروانا چاہتے ہو؟ لوگ اللہ کا انکار کر دیں، رسول کا انکار کر دیں۔ ایسے مسائل نہ بتلاؤ جس سے لوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے دور ہٹ جائیں، وہی مسائل بتلاؤ جو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک مسئلے کی ضرورت ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، یہ جان بوجھ کے چھپاتا ہے، یہ حرام ہے۔ اور ایک مسئلہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اور عالم سمجھتا ہے اس وقت اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، اسے ذکر نہیں کرتا، اسے چھپانا نہیں کہا جاتا، یہ شریعت کی نظر میں ایسا کرنا جائز ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور پھر اصلاح کر لی اور پھر بیان کر دیا، یہی لوگ ہیں، ان کی توبہ کو میں قبول کرتا ہوں اور میں بہترین توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو مر گئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، جو کافر ہیں مطلق طور پہ ان کے اوپر لعنت کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کافروں پہ لعنت کرے۔ یہ عام کافر ہیں، متعین نہیں ہے، ان کے اوپر لعنت کر سکتے۔ کوئی بندہ خاص ہے، فلاں کافر کے اوپر لعنت ہو، اس کے اوپر لعنت کرنا جو ہے وہ عموماً جائز نہیں، الا یہ کہ اس کا کوئی سبب ہو، اس نے کوئی خاص کام کیا ہو، اس کی بنا پر اس کے اوپر لعنت کرے تو چلو ٹھیک ہے، وگرنہ عام کافروں کو متعین کر کے کسی کے اوپر لعنت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ جب کافر کے اوپر لعنت کرنا جائز نہیں تو کسی مومن کے اوپر متعین لعنت کرنا جو ہے وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مسلمان کو انسان لعنت کر دے، یہ تو لعنتی ہے، یہ تو لعنتی ہے جیسے عمل کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کا تقریباً اتفاق ہے معین کافر کے اوپر لعنت نہیں کرنی چاہیے، چہ جائے کہ مسلمان کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی جائے، اس میں وہ لوگ کافر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ تیسرا رکوع تھا، اس کا ترجمہ اور میں نے وضاحت کر دی۔ اس کے بعد چند ایک مسائل جو ہے وہ دوسرے پارے کے ذکر کرتے ہیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلے کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارا قبلہ چینج کیوں نہیں ہوتا؟ گویا کہ اس سے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، قبلہ بھی اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے تھے، شریعت میں آپ رد و بدل نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی نماز اللہ کے حکم سے پڑھی اور بیت اللہ کا انتظار کرتے رہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے تو میں بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ میں منہ کروں۔ تو پھر جب اللہ کا حکم آ گیا، یہودی، مشرکین، منافق سب لوگ جو ہے وہ بے وقوف تھے، وہ اعتراض کرنے لگے، کس چیز نے کہا قبلہ چینج کر لو؟ کیا ضرورت تھی قبلہ چینج کرنے کی؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جائے علتیں اور حکمتیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب اس کا حکم آ گیا تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، آمنا و صدقنا، اس کو تسلیم کر لیا کرو اور سر جو ہے وہ جھکا دیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے امتحان لیتا ہے، کون مومن ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اوپر جو ہے وہ سر جھکا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اگر تمہیں قبلہ مل جائے تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، نہ ملے تو جس طرف کو تمہیں محسوس ہو ادھر کو نماز پڑھ لو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سمت میں موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ یعنی جنگل میں اگر قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، آپ نے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ لی، کوشش کی قبلے کا پتہ چل جائے لیکن آپ کو نہ پتہ چل سکا، آپ نے سمجھا قبلہ ادھر ہے، ادھر کو نماز پڑھ لی، 15 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد تھوڑا سا آگے گئے تو پتہ چلا قبلہ تو ادھر ہے، تو آپ کی نماز باطل ہو گئی؟ نہیں، آپ کی نماز ٹھیک ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح نفلی نماز میں اگر انسان غیر قبلہ کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے تو انسان کی نماز ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اکثر سواری پر نماز پڑھ لیتے تھے، ایک دفعہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دے، اللہ اکبر، پھر سواری ادھر کو چلی جاتی، سواری ادھر کو چلی جاتی، آپ نماز پڑھتے رہتے۔ تو گویا کہ سواری کے اوپر نفلی نماز پڑھنا یہ مسنون عمل ہے۔ جہاز میں، کشتی میں، بس میں، کار میں، موٹر سائیکل میں انسان سفر لمبے پہ جا رہا ہے تو سکون سے نماز پڑھتا رہے، بس زبان سے ذکر کرتا رہے اور اشارے سے سمجھے کہ میں اس وقت قیام میں ہوں، اس وقت رکوع میں ہوں، اس وقت سجدے میں ہوں، اس وقت اتحیات ہے اور یہ میں نے سلام پھیر دی، اور سامنے دیکھتا رہے، ریس دیتا رہے، بریک لگاتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، انسان سارے کام کرے۔ یہ بھی ان آیات کے اندر جو ہے وہ حکموں کی طرف جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ توحید کیا ہے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کو ایک مان لو۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ دن اور رات کا آنا اور جانا، یہ سمندروں کے اندر کشتیاں جو ہے مخالف سمت میں چلنا، اور اللہ تعالیٰ کا آسمان سے پانی نازل کرنا، زمین سے انگوریاں پیدا کرنا، مردہ زمین کو زندہ کر دینا، مختلف قسم کے جانور پوری دنیا میں پھیلا دینا، ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمین کے درمیان بادل پھول کی طرح اور بلکہ دھوئیں کی طرح، ان کے اندر ٹنوں من جو ہے وہ وزنی پانی جو ہے وہ بھر کر ان کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر دینا۔ یہ تمہیں نشانیاں نظر نہیں آتی؟ یہ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کون ان کو کرنے والا ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی مائی کا لال ہے تو لے کر آؤ، وہ بنائے، اس طرح کی کوئی چیز بنا کر ہمیں دکھائے۔ یہ ساری نشانیاں گرد و نواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے اور اکیلا ہی جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اپنے معبودوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے کی جاتی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں۔ قبر سے، قبر والے سے، ولی سے، نیک بندے سے، نبی سے، جس کو انہوں نے رب بنا رکھا ہے، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، کہا وہ اللہ سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ تمام معبودان انکار کر دیں گے، یا اللہ ہم ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں بھی ان سے برات کا اظہار کرنے کا موقع ملتا تو، لیکن اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنا رب مانتے ہیں، وہ حق ہیں یا وہ باطل ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، قیامت کے دن تمام چیزیں انکار کر دیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے بھی ان سے بیزاری کا اظہار کرنے کا موقع ہوتا تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا، روزے کے احکامات ذکر کیے ہیں۔ لوگوں، رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھا کرو، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو روزے چھوڑ دے، اور ان کی گنتی رمضان کے بعد پوری کر لے۔ 2 روزے، 4 روزے، 6 روزے، 8 روزے، 10 روزے رہ گئے، بعد میں گنتی پوری کر لے۔ حیض والی عورت، نفاس والی عورت روزے نہیں رکھ سکی، بعد میں گنتی پوری کر لے۔ حمل والی عورت، دودھ پلانے والی عورت، اگر وہ بھی مجبوری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے، وہ بھی بعد میں روزے رکھ لے۔ یہ تمام لوگ اگر بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزے کی قضائی دیں، لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جو ساری زندگی روزہ نہیں رکھ سکتا، یا ایسا بوڑھا ہے وہ بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ وہ فدیہ کیا کرے؟ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ وہ جتنا بھی متوسط طبقے بن جائے، کوئی فکس نہیں ہے۔ فرض کریں مثلا 200 روپے 250 روپے میں دال روٹی مل جاتی ہے، یہ سادہ روٹی ہے۔ 600 700 800 1000 روپے میں گوشت کی پلیٹ اور اس کے ساتھ اچھی روٹی اور اچھا سلاد جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی، یہ ادنا درجے، اس کے درمیان میں لے 300 400 500، یہ 300 400 500 جو ہے یہ متوسط طبقے کا کھانا ہے۔ یہ ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا دے دیا جائے تو ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کو روزہ رکھوایا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کو کھانا دے دیا جاتا ہے، وہ سحری میں کھا لے، وہ افطاری میں کھا لے، وہ رمضان کے بعد کھا لے، آپ کا روزے کا فدیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا 30 روزے ہیں تو 30 بندوں کا کھانا،
اگر 29 ہیں تو 29 بندوں کا کھانا اس کو دے دیا جائے، چاہے ایک مسکین کو دے دیں، چاہے 10 کو دے دیں، چاہے علیحدہ علیحدہ 29 بندوں کو دے دیا جائے، انشاءاللہ فدیہ جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ طلاق کے احکام آخر میں جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ طلاق جو ہے یہ بڑا ضروری معاملہ ہے، بڑا مہم ہے، اس لیے اس کی طرف میں اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ لوگ جو ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے پاس سب سے بڑا اور سب سے ہلکا ہتھیار جو ہے وہ طلاق ہی، یہ سوائے جہالت اور نادانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی سی لڑائی جھگڑا ہوئی، میں نے طلاق دے دی، میں نے 1 دے دی، میں نے 2 بھی دے دی، میں نے 3 بھی دے دی۔ جب تیسری ہو جاتی ہے پھر بھاگتا ہے، مولوی صاحب ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، اب خاندان ٹوٹ گئے ہیں، جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور بھائی ہم کہاں سے جوڑنے کی کوشش کریں، توڑے آپ نے ہیں۔ پھر کہتے نہیں مولوی صاحب آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں، ہمارا ٹوٹا ہوا خاندان آپ جوڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے بندے، مولوی نے توڑا ہے، تجھے کس نے کہا 3 طلاق دے دو؟ طلاق دیتے وقت کسی سے پوچھا ہے؟ 1 طلاق دینی، اول تو طلاق دینی نہیں چاہیے۔ بیوی سے ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی معاملہ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے، اسے بازو سے پکڑیں، اس کی والدہ کے گھر چھوڑیں، کہیں ابھی میرا بھی دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کا بھی ٹھیک نہیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، جب ٹھیک ہو جائے گا پھر معاملہ دیکھیں گے۔ 2 دن گزارو، 4 دن گزارو، ہفتہ 10 دن گزارو، سال گزار لو، 10 سال گزار لو، کچھ نہیں ہوا، وہ آپ کی بیوی ہے۔ جب آپ کا جی چاہے جا سکے بازو پکڑو اور گھر اپنے لے آ۔ جب ہوش ٹھکانے آ جائے کہ معاملہ کچھ بھی نہیں تھا، ایسے میں پاگل ہو رہا تھا، جاؤ اس کو لے آؤ اپنے گھر، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 40 سال گزر جائے، نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ لڑائی کا طریقہ ہے۔ اگر کبھی کرنی پڑ جائے، یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور کرو، کبھی کرنی پڑ جائے تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرے، 1 دن 2 دن اس کو چھوڑ دے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھے کہ صلح کرنی صلح کر لے۔ یہ کیا بات ہے، طلاق 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 جو ہے وہ گن چلا دیتا ہے انسان، یہ بالکل ناجائز ہے اور غلط ہے اور ظلم ہے، اپنے اوپر بھی، بچوں کے اوپر بھی، خاندان کے اوپر بھی۔ خاندان برباد ہو جاتے ہیں 1 طلاق جو ہے وہ انسان کے دینے کی وجہ سے۔ بہرحال اگر کبھی انسان سمجھے کہ نہیں زبانی کلامی بات ٹھیک نہیں ہو رہی، طلاق ہی دینی ہے، تو شریعت کہتی ہے 1 طلاق بس، دوسری نہیں دینی۔ 1 طلاق دے دو، سانپ بھی مر جائے گا، آپ کی لاٹھی بھی بچ جائے گی۔ اگر دینی پڑ جائے، خدا نہ خواستہ لڑائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ طلاق ہی دینی، تو شریعت کہتی ہے 1 دے دو۔ 3 مینسز عدت ہے، 3 مینسز کے اندر اندر آپ کی اور اس کی ہوش ٹھکانے پہ آ جائے، وہ تمہاری بیوی ہے، جا کے صلح کر لو۔ 1 دفعہ کہہ دو میں نے رجوع کر لیا، وہ صلح ہو جائے گی 3 مینسز کے اندر اندر، تقریباً 2.5 مہینے 3 مہینے۔ اگر نہیں بات بنتی، 3 مینسز ختم ہو گئے، تمہارا نکاح ختم ہو گیا، اور وہ بیوی آگے شادی کرنا چاہے کر لے، تم تو پہلے بھی کر سکتے تھے۔ اگر 1 ہی طلاق دی ہے، عدت ختم ہو گئی، 40 سال گزر گئے، اب تمہاری ہوش ٹھکانے پہ آئی، تم دوبارہ واپس لانا چاہتے ہو، صلح تو نہیں ہو سکتی، لیکن کیا ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، بغیر کسی شرط کے نیا نکاح کر لو، تجدید نکاح جس کو کہتے ہیں۔ یہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کا فائدہ ہے۔ کبھی وقت ملا تو پھر دوسری طلاق کے بارے میں بتلائیں گے، تو تیسری کے بارے میں پھر ذکر کر دیں۔ تو یہ فائدہ ہے 1 طلاق دینے کا۔ پھر اس کے بعد آخری بات ذکر کرتے ہیں اور بعد میں اپنی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دو شراب اور جوئے کے اندر کچھ فائدہ بھی ہے، کچھ نقصان بھی۔ فائدہ کیا ہے؟ شراب بندہ پی لیتا ہے، بعض لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، ان کے جسم میں توانائی آ جاتی ہے، چستی پیدا ہو جاتی ہے، وہ کام زیادہ کر لیتے ہیں، بس اوقات فکر اور فاقہ اور کوئی غم ہوتا ہے، پریشانی دھل جاتی ہے، یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور جوا کھیلنے سے پیسے آ جاتے ہیں، انسان کا گھر بار چلنا شروع ہو جاتا ہے، انسان صدقہ خیرات بھی کر دیتا ہے اس میں سے، یہ فائدہ ہے۔ لیکن نقصان کیا ہے؟ شراب پینے سے کبھی عقل معوف ہو جاتی، بندہ کسی کو گالی دیتا ہے، کبھی کسی پہ الزام لگاتا ہے، کبھی بسا اوقات قتل کر دیتا ہے، لڑائیاں پڑ جاتی ہیں اور خاندانوں کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اور انسان جیل میں چلا جاتا ہے اور ساری زندگی جیل میں گزر جاتی، یہ سب سے بڑا نقصان۔ جوا، اس سے بھی لڑائی پڑتی ہے، ہار گیا تو تبھی لڑائی، جیت گیا تو دوسری طرف سے لڑائی، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور آپس میں جو ہے وہ قتل و غارت بسا اوقات شروع ہو جاتی ہے اور بڑا فتنہ و فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، لوگوں ان کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے، اس لیے ان کے قریب نہ جایا کرو، نہ جوا کھیلا کرو، نہ شراب پیا کرو، یہ تمہیں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، اللہ سے بھی دور کر دیتے ہیں اور آپس میں تمہارے درمیان لڑائیاں جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو جو غلط کام ہے ان میں چاہے فائدہ ہی کیوں نہ ہو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ فلم
میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، اس میں بڑی جو ہے وہ حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی پتہ کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں نا بہت مزہ آتا ہے اس میں، اور اس میں انسان کو جو ہے وہ سبق بھی سکھائے جاتے ہیں. تو میں سبق سیکھنے کے لیے فلم دیکھ لیتا. کہا نہیں، یہ فائدہ تو ہے لیکن تھوڑا سا فائدہ. نقصان کیا ہے؟ یہ ڈرامے اور فلمیں دیکھ دیکھ کر تو لوگ طلاقیں دیتے ہیں. یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہی لوگ طلاقیں دیتے ہیں کہ ڈرامے میں اس نے لڑائی ہوئی تو طلاق دے دی، میں بھی طلاق دیتا ہوں. اس نے لڑائی میں ایسے کہا، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. اس نے چوری ایسے کی، میں بھی چوری ایسے کرتا ہوں. اس نے ڈرامے میں ڈاکہ اس طرح ڈالا، میں بھی ایسے کرتا ہوں. یہ نقصانات ڈرامے اور فلم کے کہیں زیادہ بڑے ہیں. فائدہ ہے تو تھوڑا بہت ہے، اس سے کہیں فائدہ زیادہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اس کو پڑھیے، اس سے عبرت حاصل کیجیے، اس سے سبق حاصل کیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھ کر اس سے سبق سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.